मुझसे तो अब इस घर का मज़ीद तमाशा नहीं देखा जाता। हर बात पे दादा जान का एक ही रट लगाना देना कि जो वो कहेंगे वही पत्थर पे लकीर है। महरीन ने गुस्से से चाय का कप मेज़ पे रखा, जिससे हल्की सी चाय प्लेट में छलक गई। उसके चेहरे पर फैली हुई नागवारी साफ बता रही थी कि उसके अंदर का गुस्सा किसी उबलते हुए लावे की तरह सुलग रहा है। फुफ्फो सुल्ताना बेगम, जो किचन के काउंटर के पास खड़ी पराठे पर घी लगा रही थी, एक तवील और पुरसुकून सांस लेकर अपनी बेटी को घूरा। आवाज़ धीमी रखो अपनी, दीवारों के भी कान होते हैं इस बड़े घर में। कोई सुन लेगा तो ख्वामख्वाह बात का बतंगड़ बन जाएगा। और वैसे भी दादा जान के फैसले के खिलाफ जबान खोलने की जुर्रत इस छत के नीचे किसी में है? सुल्ताना बेगम ने चिमटा साइड पे रखते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। माँ, आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। शयान का रवैया पहले ही हम सबके साथ कैसा है, ये आपसे छुपा तो नहीं है। वो तो किसी तरफ देखते तक नहीं, और अब दादा जान जबरदस्ती। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। महरीन की आवाज़ में हसरत और गुस्से की मिली जुली लहर थी। उसकी आंखें तप रही थी। तो क्या चाहती हो तुम? मैं जाकर दादा जान के सामने धरना दूं और कहूं कि आपका फैसला गलत है? शयान तो वैसे भी किसी को खातिर में नहीं लाता। उसकी ज़िंदगी तो जैसे किसी वीरान और उजड़े हुए बयाबान की तरह हो चुकी है। न किसी से बात करना, न किसी की तरफ देखना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस घर में कोई और लड़की आकर बैठ जाए। सुल्ताना बेगम ने प्लेट उठाते हुए कहा, और उनके लहजे की कड़वाहट साफ झलक रही थी। और वो लड़की कौन है? हुरैन। बस एक मासूमियत का निकाब ओढ़ के बैठने वाली लड़की, जो हर वक्त नजरें झुका के रखती है ताकि सबको दिखा सके कोई वो कितनी पारसा है। और दादा जान को भी वही पसंद है, क्योंकि वो उसके माँ बाप की सगी भतीजी है। महरीन ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। उसी दौरान किचन के दरवाजे पे हल्की सी आहट हुई, और हुरैन हाथ में सब्जियों की टोकरी लिए अंदर दाखिल हुई। उसके कदम एक लम्हे के लिए वहीं ठटक गए जब उसने महरीन के चेहरे पर मौजूद जहर और फुफ्फो की तनकीद भरी निगाहें देखी। हुरैन ने फौरन नजरें झुका ली और खामोशी से सिंक के पास आके खड़ी हो गई। उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की, क्योंकि उस घर में रहना और हर रोज़ इन तानों का सामना करना उसकी किस्मत बन चुका था। सुल्ताना बेगम ने हुरैन को देखकर अपनी तेरवियां चढ़ा ली और हकारत तमीज़ लहजे में बोली, लीजिए, हमारी शहजादी भी आ गई। अब ज़रा ध्यान से काम करना, ये ना हो कि तुम्हारी वजह से घर का कोई और नापाक हो जाए। वैसे भी इस घर में जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो, उसका बोलने का हक भी नहीं बनता। हुरैन ने सब्जी की टोकरी सिंक पे रखते हुए इंतहाई नर्म और धीमी आवाज़ में कहा, फूफो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप क्यों खफा हो रही हैं? खफा हम तुमसे नहीं, इस घर के उन फैसलों से हैं जो अंधे होकर किए जा रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि महरीन के दिल में क्या है और शायान के लिए इसके जज्बात क्या है, लेकिन तुम्हें तो बस अपने फ़ायदे से गर्ज है। महरीन ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए हुरैन को घूरा। हुरैन का दिल चाहा कि वो चीख कर कहे कि उसे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो खुद से ज़बरदस्ती के बंधन से डरती है। लेकिन वो जानती थी कि इस घर में सफाई देना अपने गले में तोप डालने के मुतरादिफ है। उसने गहरा सांस लिया और नलका खोलकर सब्जी धोने लगी। उसकी खामोशी ने महरीन के गुस्से को और भड़का दिया। मुंह से बोलने की जुबान नहीं है क्या? कोई ढोंग रचा रही हो? तुम जैसी लड़कियां खामोशी का निकाब पहनकर सब कुछ हासिल कर लेती हैं, लेकिन याद रखना, शयान तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। उनकी ज़िंदगी पहले ही वीरान है, और वो तुम्हें अपनी इस वीरानी में कभी दाखिल नहीं होने देंगे। महरीन ताना देती हुई किचन से बाहर निकल गई। सुल्ताना बेगम भी एक हकारत तमीज़ नज़र हुरैन पे डालती हुई वहाँ से चली गई। जब किचन में सन्नाटा छा गया तो हुरैन के हाथ खुद ब खुद रुक गए। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से काउंटर के किनारे को मजबूती से थाम लिया। वो सोचने लगी कि आखिर उसका कसूर क्या था। क्या सिर्फ ये कि दादा जान ने उसके सर पे शफकत का हाथ रखा था और उसके ख़ानदान के इस घर में रहने की वजह से ये रिश्ता तय कर दिया गया था? दूसरी तरफ उसी घर के ऊपरी हिस्से में वाक़ई कमरे का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। कमरे की खिड़कियां बंद थी, जिन पे गहरे रंग के पर्दे लटके हुए थे, जिनकी वजह से कमरे में हल्की सी उदासी और तारीखी छाई थी। शायान सोफे पर औंधे मुंह लेटा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, जिसके सफ़ात पर धूल जम चुकी थी, मगर वो उसे पढ़ नहीं रहा था, बल्कि खिला में घूर रहा था। दरवाजे पे दस्तक हुई, लेकिन शायान ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाज़ा खुला और दादा जान अंदर दाखिल हुए। उनकी छड़ी की आवाज़ कमरे के फर्श पे गूंजी। कितने दिन इस कमरे में बंद रहोगे शायान? सूरज निकल चुका है, बाहर की दुनिया में ज़िंदगी चल रही है, और तुम हो के अपने ही बनाए हुए इस कैद खाने में घुटन ज़िंदा ज़िंदगी गुजार रहे हो। दादाजी की आवाज़ में सख्ती के साथ साथ एक गहरा दर्द भी था।
شایان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کے بال بکھری ہوئی تھی اور چہرہ تھکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، بالکل ایک ویران صحرا کی مانند۔ دادا جان، آپ کیوں بار بار اس موضوع کو لے کر آتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میری زندگی جیسے بھی ہے میں اس سے مطمئن ہوں۔ مجھے کسی نئے بندھن میں بندھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میرے لیے دنیا اتنی ہی کافی ہے جتنی اس کمرے کی چار دیواری ہے۔ شایان کی آواز اتنی سرد و سپاٹ تھی کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ تمہاری یہ بے رخی اور سرد مہری اب سب سے بڑھ رہی ہے۔ تم جوان ہو، تمہاری اپنی زندگی ہے اور ایک خاندان کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں تمہیں اس طرح تنہا اور ویران نہیں چھوڑ سکتا۔ جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ حتمی ہے۔ دادا جان نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے ماری اور ان کے لہجے کا رعب واضح تھا۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے دادا جان، میرا نہیں۔ آپ زبردستی میرے گلے میں رشتہ باندھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں اس لڑکی کو کبھی وہ مقام نہیں دے سکوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس کی زندگی بھی میری طرح برباد ہو جائے گی۔ شایان نے اٹھ کے کھڑکی کے پاس جاتے ہوئے پردہ ہٹایا، لیکن باہر کی تیز روشنی اسے بری طرح چبھنے لگی اور اس نے فوری طور پہ پردہ واپس گرا دیا۔ حورین ویسی لڑکی نہیں ہے جیسے تم سوچ رہے ہو۔ وہ صابر ہے، معصوم ہے اور اس گھر کے ہر کونے کو روشنی دینے کا ہنر جانتی ہے۔ تمہاری اس ویران دنیا میں اگر کوئی پھول کھلا سکتی ہے تو وہ صرف وہی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہو، بس اپنے غرور کے خول میں چھپے بیٹھے ہو۔ دادا جان نے نرم مگر اٹل لہجے میں کہا۔ شایان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ پھول؟ دادا جان، میری زندگی میں پھول لگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں صرف کانٹے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ معصوم لڑکی میرے ان کانٹوں کی زد میں آئے۔ لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے تو شاید میں انکار نہ کر سکوں، مگر مجھ سے یہ توقع ہرگز مت کیجیے گا کہ میں اس رشتے کو دل سے قبول کروں گا۔ دادا جان نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے کہ شایان کے اندر کا زخم بہت گہرا ہے، ایک ایسا زخم جو وقت کے ساتھ نہیں بلکہ کسی مخلص ساتھی کی مرہم سے ہی بھر سکتا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی شایان نے غصے سے میز پہ رکھا ہوا گلاس اٹھا کر دیوار پہ دے مارا، جو چھن کر آواز کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ نیچے لاؤنج میں جہاں خاندان کے باقی افراد جمع تھے، ماحول کافی کشیدہ تھا۔ شایان کی پھوپھو سلطانہ بیگم اور مہرین صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ خاندان کے کچھ اور افراد بھی موجود تھے۔ اتنے میں حورین پانی کا جگ لے کر وہاں سے گزری تو سلطانہ بیگم نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہنا شروع کیا، اب اس گھر میں ایسی لڑکیاں بھی راج کریں گی جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، بس بڑوں کی ایک مہربانی سے ان کی قسمت کے ستارے چمک اٹھے۔ لیکن یاد رکھیے گا، زبردستی کے رشتے کبھی زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں۔ جو چیز مقدر میں نہ ہو اسے چھیننے والے ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ مہرین نے اپنی ماں کی بات کی تائید کرتے ہوئے حقارت سے حورین کی طرف دیکھا۔ حورین کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا جگ ہلکا سا کام کیا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تاکہ اس کے منہ سے کوئی شکوہ نہ نکلے۔ اس نے ایک نظر سب پہ ڈالی، جہاں کچھ آنکھیں اس پہ ترس کھا رہی تھی اور کچھ میں حسد کی آگ جل رہی تھی۔ حورین نے بغیر جواب دیے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں آتے ہی اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور دیوار کے ساتھ بیٹھ کے ٹیپ لگاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ زور سے رونے کی بجائے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر سسکیاں دبانے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر کیوں اس کی زندگی کو ایک ایسے شخص کے ساتھ جوڑ دیا گیا جو پہلے ہی دنیا سے کٹ چکا ہے اور اسے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں۔ دوسری طرف شایان نے اپنے کمرے میں کھڑی ہو کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ شادی کے بعد گھر کا ماحول مزید زہریلا ہو جائے گا اور خاص طور پر پھوپھو اور مہرین حورین کے لیے زندگی جہنم بنا دیں گی۔ اگرچہ وہ خود حورین کو پسند نہیں کرتا تھا اور رشتے سے بیزار تھا، لیکن اس کے اندر کا ضمیر کہیں نہ کہیں یہ ضرور محسوس کر رہا تھا کہ ایک بے قصور لڑکی کو اس خاندانی کشمکش اور اس کی اپنی ویران زندگی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ شایان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، آخر دادا جان کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم دونوں کی فطرت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ وہ زندگی کے کسی روشنی کی تلاش میں ہے اور میں ایک ایسے تاریک کنویں میں بیٹھا ہوں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کی معصومیت اور میرا یہ پنکھا ہوا غصہ، یہ رشتہ ایک طوفان کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ گھر کے نیچے والے حصے میں حورین کے والد نے جب اپنی بیٹی کو بستر پہ منہ چھپائے روتے دیکھا تو وہ گھبرا کے اس کے پاس آئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے میری بچی، تو کس طرح اندر سے گھٹ رہی ہے؟
اگر تجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو میں دادا جان سے بات کرتا ہوں۔ ماں کے لہجے میں ممتا کی مٹھاس اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ حورین نے اپنی آنسو پونچھے اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجاتے ہوئے کہا، نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دادا جان کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے۔ اگر ان کی خوشی اسی میں ہے کہ میں اس گھر کے اس بندھن کو نبھاؤں تو میں اپنی مرضی سے زیادہ ان کی عزت کو ترجیح دیتا ہوں۔ بس تھوڑی سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور کچھ نہیں۔ ماں نے بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ حورین کے دل میں کتنی بڑی طوفان اٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس گھر کے اندرونی حالات کسی بھی معصوم جان کو نکلنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ سلطانہ بیگم اور مہرین کی سازشیں اور تانے ابھی تو صرف شروعات تھی۔ اصل امتحان تو اس وقت شروع ہونا تھا جب نکاح کے بعد حورین کو اس ویران اور سرد مہر انسان کے کمرے کی دہلیز پار کرنی تھی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور اس بڑے گھر کی پرانی دیواریں کسی انہونی طوفان کی دستک کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر ایک کمرے میں مختلف خیالات اور سازشوں کا ایک جال بن رہا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ ان دونوں کی زندگیوں کو کسی موڑ پر لے جائے گا۔ شایان کی تاریک دنیا اور حورین کی معصوم سچائی کے درمیان جو فاصلہ حائل تھا، اسے مٹانے کے لیے تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے دونوں کو آزمائش کے اس کٹھن راستے میں گزارنا ہی تھا۔ رات کا وہ تاریک پہر آہستہ آہستہ صبح کی روشنی میں بدل رہا تھا، لیکن اس بڑے گھر کی پاسیوں کے بادل چھائے ہوئے گھٹن اور تاریکی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ سورج کی پہلی کرن جب اس عمارت کی کھڑکیوں سے اندر جھانکنے لگی تو اس نے کسی اجالے پن یا تازگی کا احساس دلانے کی بجائے ایک ایسے طوفان کا پیچھا خامہ ثابت ہونا تھا جس کے آثار ہر ایک کے چہرے پر واضح طور پہ پڑھے جا سکتے تھے۔ گھر کا ماحول اس وقت کسی بارود کے ڈھیر کی طرح تھا، جہاں ذرا سی چنگاری بھی پورے ماحول کو خاکستر کرنے کے لیے کافی تھی۔ نیچے کے بڑے لاؤنج میں صبح کی خاموشی کو توڑتی ہوئی چائے کی پیالیوں کی کھنک اور ملازمین کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ سلطانہ بیگم اور ان کی بیٹی مہرین صبح سویرے ہی کچن کے قریب والی میز پر پرجمان تھی، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری اور زہر آلودہ غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ رات بھر کی بے خوابی نے ان کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ مہرین کے ہاتھ میں چائے کا کپ کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر اوپر والے کمرے کی طرف دیکھتی جہاں شایان کی رہائش گاہ تھی، اور پھر غصے سے نظریں پھیر لیتی۔ ماں، آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ دادا جان نے کس بے دردی سے ہماری تمام آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے، ایک ایسے انسان کے ساتھ حورین کا رشتہ جو خود اپنی زندگی سے بیزار ہے۔ آخر اس ڈرامے کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف اس لیے کہ وہ ان کی سگی بھتیجی ہے ہم سب کو اس قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ مہرین کی آواز میں ہچکیاں اور تلخی کا طوفان امڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ سلطانہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمچے کو پلیٹ پہ رکھا، جس سے تیز آواز پیدا ہوئی۔ ان کے چہرے کی لکیریں سخت ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک ہولناک حسد کی چمک تھی۔ انہوں نے دھیمے مگر زہر میں بھجے ہوئے لہجے میں کہا، طیش میں آنے سے حالات نہیں بدلا کرتے مہرین۔ مردوں کے فیصلے جب ضد پر مبنی ہو جائیں تو انہیں عقل کے دلائل سے نہیں بلکہ چالوں سے شکست دی جاتی ہے۔ دادا جان کی عمر ہو چلی ہے اور ان کا دماغ اب روایت کی اس خول میں قید ہو چکا ہے جہاں انہیں باہر کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم خاموشی سے اس تماشے کا حصہ بن جائیں گے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے ماں؟ کیا ہم یوں ہی تماشی بنے رہیں اور وہ لڑکی اس گھر کی مالکن بن کے آ جائے؟ مہرین نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے بسی اور انتقام کی آگ بیک وقت محسوس ہو رہی تھی۔ مالکن بننا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ شایان کی فطرت سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ وہ انسان جو اپنے سگے ماں باپ کی جدائی اور ماضی کے حادثے کے بعد پتھر کا بن چکا ہے، وہ کسی باہر کی لڑکی کو اپنی زندگی میں کیسے برداشت کرے گا؟ تم دیکھنا، حورین کے لیے اس گھر کی دہلیز جنت نہیں بلکہ جہنم ثابت ہوگی۔ شایان کی سرد مہری اور بے رخی ہی اس کا ایسا حشر کرے گی کہ وہ خود روتی ہوئی اس گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بس ہمیں ذرا سا انتظار کرنا ہے اور موقع ملنے پر اس آگ میں گھی ڈالنا ہے۔ سلطانہ بیگم کے ہونٹوں پر ایک خطرناک اور مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسی دوران باورچی خانے کے اندر حورین اپنی والدہ کے ساتھ خاموشی سے کام میں مصروف تھی۔ حورین کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ تھے۔ یہ گواہی دے رہے تھے کہ اس نے رات بھر ایک پل بھی آرام نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں ایک ان گنت سوالوں کا ہجوم تھا اور ہر آنے والا لمحہ اس کے لیے ایک نئی آزمائش بن کے آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ زبردستی کے بندھن سے انکار کر دے،
لیکن دادا جان کی شفقت اور اپنے والد کی مجبوریاں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے انکار سے پورے خاندان میں جو طوفان اٹھے گا وہ اس کے کمزور کندھے نہیں اٹھا پائیں گے۔ حورین کی والدہ نے اپنی بیٹی کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی اور بے بسی کو دیکھا تو ان کا دل چیر کے رہ گیا۔ وہ پاس آئے اور انہوں نے پیار سے حورین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس سے حورین کے اندر کا دبا ہوا سارا درد ایک بار پھر امٹ آیا۔ میری بچی، اگر یہ تجھے رشتہ اندر سے مار رہا ہے تو مجھ سے کھل کے بات کر۔ میں جانتی ہوں کہ شایان کا مزاج کیسا ہے اور اس گھر کی فضا کتنی زہریلی ہو چکی ہے۔ پھپھو اور مہرین جس تیر تاک میں بیٹھی ہیں وہ تجھ پر زندگی تنگ کر دیں گی۔ کہ تو واقعی اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے؟ ماں کی آواز میں ممتا کی سسکیاں اور گہری تشویش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حورین نے اپنے آنسوں کو زبردستی اپنی پلکوں کے پیچھے روکتی ہوئی ایک پھیکا سا تبسم اپنے چہرے پہ سجایا اور آہستہ سے بولی، ماں، زندگی کب کسی کی مرضی سے چلتی ہے؟ دادا جان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ شاید ہمارے خاندان کے مستقبل کے لیے ہی بہتر ہو۔ جہاں تک شایان کا تعلق ہے تو میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے، مگر میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے کہ میں اس گھر میں کسی پہ حق جتانے نہیں بلکہ اپنی فرائض نبھانے جا رہی ہوں۔ اگر میری قسمت میں کانٹے ہی لکھے ہیں تو میں انہیں بھی مسکرا کے چن لوں گی۔ ماں نے اپنی بیٹی کی صابرانہ بات پہ گہرا سانس لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ حورین کا یہ صبر اور برداشت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے اور سب سے بڑا کمزور نقطہ بھی، کیونکہ ظالم دنیا میں معصومیت اور برداشت کو ہمزیرا کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس بڑے گھر کے اوپری حصے میں شایان کا کمرہ ایک ویران جزیرے کی مانند تھا۔ باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر شایان کے کمرے کے پردے اب بھی پوری طرح بند تھے اور صرف ایک مدھم سے ٹیبل لیمپ کی روشنی کمرے کے کونے میں پڑ رہی تھی۔ شایان صوفے پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں بے خیالی میں صوفے کے بازو کو کھریچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار دادا جان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو انہوں نے کل کہے تھے، تمہیں اس ویران دنیا سے باہر نکلنا ہوگا شایان۔ شایان نے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک کربناک تھکن واضح تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دبوچ لیا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک سیاہ باپ ایسا تھا جس نے اس کے دل کی تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دی تھے۔ وہ کسی بھی انسان کو اپنی ذاتی فضا میں داخل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب زبردستی ایک لڑکی کو اس کی زندگی میں دھکیلا جا رہا تھا جو نہ صرف اس کے لیے اجنبی تھی بلکہ اس کے تمام اصولوں کے خلاف تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، لیکن شایان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر دروازہ خود بخود کھلا اور دادا جان اندر داخل ہوئے۔ ان کی چھڑی کی آواز اس بار اتنی سخت نہیں تھی جتنی کہ ایک تھکے ہوئے بزرگ کی مایوس آواز تھی۔ وہ شایان کے قریب آئے اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کتنی دیر اسی تاریکی میں رہو گے شایان؟ سورج کی روشنی سے کب تک بھاگتے رہو گے؟ زندگی رکتی نہیں ہے، چاہے تم اسے روکنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو، دادا جان نے انتہائی دھیمے مگر وزنی لہجے میں کہا۔ شایان نے سرد نگاہوں سے اپنے دادا کی طرف دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ کیوں بار بار مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں عام انسانوں کی طرح ہنسنا بولنا شروع کر دوں؟ میری زندگی جس حادثے اور جس اذیت سے گزری ہے اس کا بوجھ صرف میں جانتا ہوں۔ آپ نے زبردستی میری شادی کا فیصلہ تو سنا دیا ہے اور میں آپ کے احترام میں سے انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچا کہ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور ہے جسے آپ اس جہنم میں جھونک رہے ہیں؟ میں اسے کبھی وہ مقام نہیں دے سکوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ میرے ساتھ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ میں نے اس لیے تو اس لڑکی کا انتخاب کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اس گھر کی طوفان کو جھیلنے کا ہنر جانتی ہے۔ اس کا صبر اور اس کی معصومیت تمہارے اس پتھر دل کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شایان، تم اپنی تنہائی کے خول میں اتنے محصور ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے علاوہ کسی اور کا درد دکھائی نہیں دیتا۔ یہ رشتہ تمہاری سزا نہیں بلکہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ تم اپنے اندر کے غصے کی زنجیروں کو توڑ دو۔ دادا جان نے شایان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ شایان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں نیچے پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا خاموش رہنا اس بات کی غمیازی کر رہا تھا کہ وہ دادا جان کے اس فلسفے کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، مگر وہ اس مجبوری کو بھی سمجھتا تھا کہ اب اس فیصلے کو پلٹنا ناممکن تھا۔ وقت اپنے حشر خیز رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دن ڈھلتے گئے اور وہ منحوس اور بھاری شام آ پہنچی جس کا انتظار نہ تو شایان کو تھا اور نہ ہی حورین کو۔
گھر میں نام کو تیاریاں ہو رہی تھی، مگر اس میں خوشی کا وہ رنگ سرے سے غائب تھا جو کسی بھی عام شادی کے گھر میں نظر آتا ہے۔ سلطانہ بیگم اور مہرین نے جان بوجھ کر اس تقریب کو انتہائی سادگی اور مجبوری کا نام دے کر منایا تاکہ کوئی باہر والا یہ نہ سمجھ سکے کہ اس گھر میں کوئی بڑی خوشی کا موقع ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ زبردستی کے رشتے کو کوئی بھی شان و شوکت دی جائے۔ حورین کو ایک سادہ سے کمرے میں تیار کیا گیا تھا۔ اس نے ہلکے رنگ کا لباس پہنا تھا جس پر کوئی زیادہ سجاوٹ نہیں تھی، بلکہ ویسے ہی جیسے آلات کا تقاضا تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ کے نام پر صرف ہلکی سی لکیریں تھیں اور اس کی آنکھیں مسلسل بہنے والے آنسوں کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں تو دور کی بات، اس کی ماں بھی اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس بیٹھی تھی اور اسے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف شایان نے ایک سادہ سی شلوار قمیض اور اس پر ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا کھڑا شیشے میں اپنا آپ دیکھ رہا تھا جب دروازے پر ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ نکاح کا وقت ہو چکا ہے اور سب لوگ نیچے لاؤنج میں انتظار کر رہے ہیں۔ شایان نے ایک طویل اور بھاری سانس لی، اپنے دل کے بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو زبردستی روکا اور قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج کا ماحول اس قدر سرد اور بکھلا دینے والا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں تھمی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک طرف دادا جان سنجیدہ بیٹھے تھے جن کے چہرے پر ایک اصرار اور اطمینان کی ہلکی سی لکیر تھی، تو دوسری طرف سلطانہ بیگم اور مہرین کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ اور حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دونوں اس لمحے کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی شکار اپنے ہی جال میں پھنسنے جا رہا ہو۔ نکاح خوان مولوی صاحب ایک کتاب اور کاغذات لیے صوفے کے پاس تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی شایان نے سیڑھیاں اتر کر نیچے قدم رکھا، تمام لوگوں کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس کے چہرے کی سرد مہری اور بے نیازی اتنی نمایاں تھی کہ مولوی صاحب نے بھی ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ شایان آ کر ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی اور وہ کسی بھی نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا۔ حورین بیٹی کو بھی لے کر آؤ، نکاح کی کارروائی شروع کی جائے، دادا جان نے دھیمے مگر روبدار لہجے میں حکم دیا۔ چند ہی لمحوں بعد حورین کی ماں اور ایک قریبی خادمہ حورین کو سہارا دے کر باہر لائی اور ایک مخصوص جگہ پر بٹھا دیا۔ حورین کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے جسم میں ایک ہلکی سی کپ کپی تاری تھی۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سر اٹھا کر شایان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس اجنبی انسان کی سرد نگاہیں اس کے بچے کچے حوصلے کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں گی۔ کاغذات پر دستخط کرنے کا مرحلہ آیا۔ مولوی صاحب نے پہلے شایان کی طرف وہ فائل بڑھائی۔ شایان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک بے حس مشین کی طرح قلم اٹھایا اور اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس کے ہاتھ میں ذرا برابر بھی لرزش نہیں تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے نزدیک رشتے کی کوئی جذباتی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ فائل حورین کی طرف بڑھا دی گئی۔ حورین کے ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے قلم کو تھامنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اللہ کا نام دل میں لیا اور کچی اور لڑکھڑاتی ہوئی انگلیوں سے اس کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے جو اس کی پوری زندگی کا رخ موڑنے والا تھا۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے نصیب اچھے کرے۔ مولوی صاحب کے ان دعائے کلمات کے ساتھ ہی لاؤنج میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو کسی جنازے سے بھی زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ نہ تو کسی نے مٹھائی بانٹی اور نہ ہی کسی کے چہرے پر خوشی کی کوئی جھلک دکھائی دی۔ سلطانہ بیگم نے تندیہ انداز میں منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا، جبکہ مہرین نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچ لی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں گڑ گئے۔ دادا جان نے ایک اطمینان کا سانس لیا اور شایان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی دلہن کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلا جائے۔ شایان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک سرد نظر حورین پہ ڈالی جو ابھی سر جھکائے بیٹھی تھی اور بغیر ایک لفظ کہے سیڑھیوں کی طرف چل پڑی جیسے وہ کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ حورین کی ماں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور دھیرے سے اسے شایان کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ حورین کے قدم لرز رہے تھی جب اس نے اس بڑے گھر کی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا اور دل میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، اس اجنبی اور تاریک دنیا میں میری عزت اور میری صبر کی لاج رکھنا۔ جب وہ دونوں شایان کے مخصوص حصے میں پہنچے اور دروازہ اندر سے بند ہوا تو باہر کھڑی سلطانہ بیگم اور مہرین کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مہرین نے اپنے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ دیکھ لیجیے گا ماں، یہ رات اس گھر کی آخری پرسکون رات ثابت ہوگی۔ شایان کا غصہ اس معصومیت کے چند دنوں میں ہی اسے پیس کے رکھ دے گا۔ اور ادھر اندر اس ویران کمرے میں شایان نے دروازہ بند کرتے ہی اپنی قمیض کا بٹن کھولا۔
ایک سرد آہ بھری اور حرین کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ حرین دروازے کے ساتھ ایک کونے میں سہم کے کھڑی رہ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک ایسا بوجھل سناٹا پھیل گیا جو دونوں کی سانسوں کو بھی بھاری کر رہا تھا۔ باہر کی دنیا میں کتنا ہی شور کیوں نہ ہو، اس وقت اس چار دیواری کے اندر کا ماحول کسی کٹی ہوئی ڈور کی مانند بے جان ہو چکا تھا۔ شایان نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا، ایک لمبی اور تھکا دینے والی سانس لی اور بغیر ایک لفظ بولے سیدھا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور خود صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا تاکہ حرین کے لیے کسی بھی قسم کی شرمندگی یا اضطراب کا باعث نہ بنے۔ حرین اب بھی اسی جگہ سہم کے کھڑی تھی جہاں وہ دروازہ بند ہونے پر رکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز سی تھی کہ اسے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے آہستہ سے اپنی پلکی اٹھا کر کمرے کے اس کونے کو دیکھا جہاں شایان موجود تھا، مگر وہاں صرف ایک سرد بے رخی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے اندر اٹھنے والے طوفان نے اس کی گویا سلپ کر لی تھی۔ کچھ دیر تک کمرے میں کوئی آواز نہیں آئی سوائے گھڑی کی ٹک ٹک کے جو وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہی تھی۔ آخر کار شایان نے اپنی جگہ سے ہلکے سے پہلو بدلا اور پشت کی طرف دیکھے بغیر دھیمی سپاٹ مگر واضح آواز میں کہا، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ بستر پہ جا کے آرام کرو، میرے لیے یہ صوفہ کافی ہے۔ رشتے کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے میں نہیں جانتا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ میں تمہیں اس بندھن کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ جو کچھ دادا جان نے کیا وہ ان کی مرضی تھی اور میں اس سے زیادہ اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو حقیقت ہے اسے قبول کرو اور سو جاؤ۔ شایان کی یہ بات اگرچہ سر تھی مگر اس میں وہ سختی نہیں تھی جس کا حرین نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالا اور انتہائی خاموشی سے پلنگ کے کونے پہ جا کر بیٹھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور رات کا وہ طویل پہر یوں ہی خاموشی اور اندرونی کشمکش کے ساتھ گزر گیا۔ نہ کسی نے شکوہ کیا اور نہ ہی کسی نے کوئی تسلی کا لفظ کہا، بس دو مختلف دنیایں ایک ہی چھت کے نیچے خاموش جبر کے ساتھ جکڑ چکی تھی۔ صبح کی روشنی جب اس گھر کی کھڑکیوں سے اندر اتری تو وہ اپنے ساتھ ایک نیا دن اور نئے امتحان لے کر آئی تھی۔ حرین جب بیدار ہوئی تو شایان صوفے پر موجود نہیں تھا اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا، اپنے حلیے کو درست کیا اور دبی ہوئے کمرے سے باہر نکلنے کا سوچا تاکہ نیچے جا کر روزمرہ کے اموار میں ہاتھ بٹا سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نیچے موجود سلطانہ بیگم اور حرین اس کا انتظار کر رہی ہوں گی تاکہ اسے کسی نہ کسی بات پر طعنہ دے سکے۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر لاؤنج میں پہنچی تو کچن کے قریب کھڑی سلطانہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی اپنے چہرے پر ایک زہر آلودہ مسکراہٹ سجائی۔ مہرین بھی وہیں موجود تھی اور اس کی آنکھوں میں حقارت کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارے واہ، ہماری نئی نویلی دلہن آج کتنی بیدار ہو گئی ہے، لگتا ہے پہلے ہی دن اس بڑے گھر کی مالکی کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، ورنہ اس وقت تک تو لوگ آرام کرتے ہیں۔ سلطانہ بیگم نے طنزیہ انداز میں چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ مہرین نے فوراً بات آگے بڑھاتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، ماں آپ بھی نا یہ سمجھتی ہے کہ یہاں آنے کے بعد ان کے دل بدل گئے ہیں، لیکن یہ بھول جاتی ہیں کہ جس شخص کے کمرے میں یہ رات گزار کر آئی ہیں وہ خود کسی ویران بیابان کی طرح ہے۔ وہاں نہ کوئی محبت ہے اور نہ ہی کوئی اپنائیت، بس ایک نام کا رشتہ ہے جو مجبوری کے تحت باندھا گیا ہے۔ حرین نے ان دونوں کی باتوں کو سن کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور نظریں زمین پر جھکا لیں۔ اس نے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی جواب دینا آگ میں گھی ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی اور پانی کا گلاس بھرنے لگی، مگر اس کے اندر کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اتنے میں شایان بھی سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گیا۔ اس نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک گہری سنجیدگی طاری تھی۔ جب اس کی نظر لاؤنج میں کھڑی سلطانہ بیگم اور مہرین پہ پڑی اور اس نے ان کے چہرے پر وہ طنزیہ مسکراہٹ دیکھی تو اس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ اس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ دونوں ایک بار پھر حرین کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ شایان کے اندر کا وہ غصہ جو عام طور پر اس کی ذہنی اپنی حد تک محدود رہتا تھا، اس وقت ایک الگ ہی رخ اختیار کر گیا۔ وہ سیدھا کچن کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کے سلطانہ بیگم اور مہرین کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے، کیونکہ وہ شایان کو اس وقت اس طرح سامنے آتے ہوئے دیکھ کر دھنگ رہ گئی تھی۔ شایان نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سرد اور سخت لہجے میں کہا، یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے، اور اس چھت کے نیچے اگر کسی نے بھی اس پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس کی یہ بات اتنی دبدبی اور اٹل انداز میں کہی گئی تھی کہ لاؤنج میں موجود ہر شخص کی زبان کو تالا لگ گیا،
سلطانہ بیگم کا چہرہ غصے اور حیرت سے پیلا پڑ گیا، جبکہ مہرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شایان جو اپنی ہی زندگی سے بیزار رہتا ہے اور کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ اتنی جلدی ایک اجنبی لڑکی کے دفاع میں اس طرح کھل کے سامنے آ جائے گا۔ حورین جو کچن کے اندر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کے شایان کی طرف دیکھا، جس کی پیٹھ اس کی طرف تھی، مگر اس کے کٹہرے نما الفاظ نے حورین کے اندر سے ایک ایسی ڈھال فراہم کر دی تھی جس کی اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ شایان نے مہرین اور سلطانہ بیگم کی طرف ایک آخری سخت نگاہ ڈالی اور پھر مڑ کے کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے حورین کو دیکھا، جس کی پلکیں نم تھی اور چہرے پر ایک انکہی حیرت تھی۔ شایان نے دھیمی مگر نرم آواز میں حورین سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے لہجے میں وہ بے رحمی نہیں تھی جو کل رات تک محسوس ہوتی تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی ذمہ داری اور حفاظتی رمق تھی جو حورین کو رنگ کرنے کے لیے کافی تھی۔ حورین نے بغیر کوئی لفظ کیے سر ہلایا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف واپس چلی گئی۔ اس کے قدم اب پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور ہلکے تھے۔ اوپری حصے میں واقع اس کمرے میں جب حورین واپس پہنچی تو اس کے دل کی دنیا میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ وہ صوفے کے پاس کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ جس شخص نے کل رات اسے یہ باور کروایا تھا کہ اس رشتے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہی شخص آج صبح سب کے سامنے اس کے حق میں ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا یہ صرف اس کی خاندانی انا کا مسئلہ تھا کہ کوئی باہر والا ان کے گھر کی بہو پہ ہاتھ نہ اٹھائے، یا اس کے اندر بھی کہیں کوئی ایسا احساس بیدار ہو چکا تھا جو اس ویران زندگی میں ہلکی سی روشنی بکھیرنا چاہتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد جب شایان کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے کی ٹرے میز پر رکھ دی، اس کے چہرے پر اب بھی وہی سنجیدگی تھی، مگر اس کی سختی میں کمی آ چکی تھی۔ اس نے حورین کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے کھڑی تھی۔ تمہیں ان لوگوں کے سامنے صفائی دینے یا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ اس گھر کی فضا کو ہمیشہ سے زہریلا بناتے آئے ہیں اور میں ان کی اس عادت سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم خود کو کمزور سمجھو۔ شایان نے نپا تلا مگر واضح لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ حورین نے ذرا ہمت کر کے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، وہ تو بس… میں جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کہا، شایان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دادا جان نے زبردستی تمہیں اس آگ میں دھکیلا ہے اور تمہیں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اب جب کہ رشتہ جڑ چکا ہے، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری موجودگی میں تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچائے۔ میرا غصہ میری اپنی زندگی سے ہے، تم سے نہیں۔ یہ الفاظ حورین کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ شایان باہر جتنا پتھر دل دکھائی دیتا ہے، اندر سے اس کے پاس ایک ایسا ضمیر موجود ہے جو کسی بھی ناانصافی کو خاموشی سے برداشت کرنے کی جرت نہیں دیتا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا کر اپنا رضامندی کا اظہار کیا، اور اس چھوٹے سے جملے نے ان دونوں کے درمیان کی دیواروں میں پہلی بار ایک چھوٹی سی درار ڈال دی تھی۔ دن گزرتے گئے اور اس گھر کے اندرونی حالات میں ایک عجیب سا تناؤ برقرار رہا۔ سلطانہ بیگم اور مہرین نے حورین کو نیچے دکھانے کے لیے کئی اور جال بنے، مگر شایان کا رویہ اب ان کے لیے سب سے بڑا آڑ بن چکا تھا۔ جب بھی مہرین یا سلطانہ بیگم نے حورین پہ کوئی تانا کسا یا اسے گھریلو کاموں کے نام پہ تنگ کرنے کی کوشش کی، شایان نے ہر بار خاموشی سے یا پھر اپنے دبدبے کے ذریعے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حورین کے لیے اب وہ کمرہ صرف ایک ویران قید خانہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہاں ایک ایسا سہارا پیدا ہو چکا تھا جس پر وہ مشکل وقت میں بھروسہ کر سکتی تھی۔ ایک شام جب موسم کافی خراب تھا اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی، تو گھر کے باقی تمام افراد نیچے لاؤنج میں کسی خاندانی مسئلے پر بحث کر رہی تھی۔ حورین اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کھڑکی سے باہر برستی ہوئی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر ہلکا ہلکا درد کر رہا تھا، کیونکہ سارا دن گھر کے کاموں اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کی طبیعت بوجھل ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور شایان اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بارش کے ہلکے قطروں کی وجہ سے بھیگے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گرم چائے کا مگ اور کچھ دوائیاں تھیں۔ اس نے حورین کو اس حالت میں بیٹھی دیکھا تو اس کے ماتھے پر فکر مندی کی ہلکی سی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ سیدھا حورین کے پاس آیا اور میز پر چائے اور دوائی رکھ دی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، شایان نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے نیچے کچن میں سنا کہ تمہارا سر درد کر رہا ہے، یہ لو دوا لو اور چائے پی لو، کچھ سکون ملے گا۔ حورین نے حیرت اور تشکر کے ملی جلی نگاہوں سے شایان کی طرف دیکھا۔ وہ انسان جو کبھی کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیف کا اس قدر خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شایان کے لیے احترام کا ایک ایسا سمندر امڈ آیا جو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ دوا اور چائے کا مگ تھام لیا۔ شکریہ۔
حرین کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید ہوا کے شور میں گم ہو جاتی، مگر شایان نے اسے سن لیا تھا۔ شایان نے ایک ہلکی سی نظر حرین کے چہرے پہ ڈالی، جہاں اب وہ پرانی گھٹن کی بجائے ایک سکون کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر ابھی بہت طویل ہے اور اس کے دل کے زخم اتنی جلدی بھریں گے نہیں، مگر اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ ہر قدم پہ کھڑا رہے گا، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اس کے اس عہد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ بارش کی وہ رات ان دونوں کے درمیان کے فاصلے کو مٹانے کا پہلا اور سب سے بڑا زینہ ثابت ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس بڑے گھر کی فضاؤں میں ایک دھیمی سی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دیواریں جو کبھی صرف سرد مہری، تانا زنی اور اندرونی سازشوں کی گواہ تھی، اب کہیں نہ کہیں ایک نئی توازن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شایان کا بدلتا ہوا رویہ اور حرین کے لیے اس کی ڈھال بننے کی عادت نے سلطان بیگم اور مہرین کے تمام عزائم کو زنگ پہنچائی تھی۔ وہ دونوں اندر ہی اندر ایک ایسے شدید غصے اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی جو کسی بھی ایک لمحے اور ہولناک طوفان کی صورت میں پھٹنے کے لیے بےتاب تھا۔ ان کے نزدیک حرین کا اس گھر میں عزت اور سکون سے رہنا اپنی شکست کے مترادف تھا، اور وہ اس شکست کو تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ ایک دو ہفتے اسی کشمکش میں گزر کے شایان اب پہلے کی طرح اپنے کمرے میں اکیلا بند نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ گھریلو معاملات میں بھی دلچسپی لینے لگا تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ حرین کے ساتھ ایک احترام اور خاموش اپنائیت کا رشتہ قائم کر چکا تھا۔ جب بھی مہرین یا سلطانہ بیگم کوئی بات سنانے کی کوشش کرتی، شایان کا ایک سرد اور دو ٹوک جملہ ان کی بولتی بند کر دیتا تھا، لیکن مہرین بھی ہار ماننے والی فطرت نہیں تھی۔ وہ اور اس کی ماں کسی ایسے وار کی طاق میں تھی جو حرین کو ہمیشہ کے لیے اس گھر اور شایان کی زندگی سے باہر نکال پھینکے، اور وہ موقع زیادہ دور نہیں تھا۔ ایک شام جب خاندان کے تمام افراد لاؤنج میں موجود تھے اور دادا جان اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سلطانہ بیگم نے اچانک چیخ و پکار شروع کر دی کہ خاندانی روایتی سونے کا ہار ان کی الماری سے غائب ہو چکا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پورے گھر میں سنسنی پھیل گئی۔ یہ کوئی معمولی چوری نہیں ہے، وہ ہار ہمارے خاندانی وقار کی علامت تھا، اور اس گھر میں ایسا کون ہے جو اس رازداری اور حفاظت سے واقف ہو؟ سلطانہ بیگم نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو اس بلند سطح پہ رکھا کہ ہر ایک کے کانوں تک ان کا اشارہ صاف پہنچ جائے۔ مہرین نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے ایک مکرانہ نظر حرین پہ ڈالی اور زہر میں بھجے ہوئے لہجے میں کہا، ماں، آپ کو زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر میں پچھلے چند ہفتوں سے باہر کی کون سی ایسی ہستی آئی ہے جو ان تمام چیزوں سے ناواقف ہو؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس گھر میں صرف ایک ہی ایسا فرد ہے جسے اس طرح کی قیمتی چیزوں سے دلچسپی ہو سکتی ہے، اور وہ کون ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ لاؤنج میں موجود تمام رشتہ دار دنگ رہ گئے۔ اس براہ راست الزام نے فضا کو منجمد کر دیا۔ حرین جو اس وقت پاس سے کھڑی تھی، اس اچانک حملے سے اتنی ششدر رہ گئی کہ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بے بسی سے ارد گرد موجود لوگوں کے چہرے کو دیکھا، جہاں کچھ نگاہیں طرز کھا رہی تھی اور کچھ میں حقارت اور الزام کا زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حرین کی آواز گلوگیر ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی کسی چیز کی بری نیت سے نظر نہیں ڈالی تھی، اور اس پر چوری کا ایسا سنگین الزام عائد کیا جا رہا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جھوٹ! تو کیا وہ ہار خود بخود اڑ کے تمہارے کمرے میں چلا گیا ہے؟ مہرین نے طنزیہ انداز میں کہہ کر لگایا اور سیدھا حرین اور شایان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلطانہ بیگم بھی فوراً اس کے پیچھے ہو لی اور کچھ رشتہ دار بھی تماشائی بن کر ساتھ چل پڑے۔ حرین نرستے قدموں کے ساتھ ان کے پیچھے گئی۔ جب وہ سب شایان اور حرین کے کمرے میں داخل ہوئے تو مہرین نے سیدھا الماری کے نچلے حصے میں پڑے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر کو کریدنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں مہرین نے ایک کپڑے کے اندر چھپا ہوا وہی خاندانی قیمتی ہار باہر نکالا اور فاتحانہ انداز میں بولی، یہ لیجیے، دیکھ لیں یہ سب، یہ ہار اس لڑکی کے کمرے سے برآمد ہوا ہے۔ اب کون کہے گا کہ یہ معصوم ہے؟ یہ تو اس گھر کو لوٹنے آئی تھی۔ حرین کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے اس گھناؤنی سازش کو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ایک بھاری اور سرد آواز گونجی، یہ تماشا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شایان جو کسی ضروری کام کی وجہ سے باہر گیا ہوا تھا اور ابھی واپس لوٹا تھا، کمرے کا یہ منظر دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اس کے سرد اور غصے سے بھری ہوئی نظریں
ایک ایک کر کے وہاں موجود ہر فرد کے چہرے پر پڑی، اور جب اس نے مہرین کے ہاتھ میں وہ ہار اور حرین کو روتے دیکھا تو وہ پوری بات ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا۔ مہرین نے فوراً اپنی آواز میں جھوٹی مظلومیت گھولتے ہوئے کہا، شایان، آپ کی یہ معصوم بیوی جو دن رات شرافت کا ناٹک کرتی ہے، اس نے ہمارا خاندانی ورثہ چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تو بس منہ بند رکھو اپنا۔ شایان کی گرجدار آواز پورے کمرے میں اس طرح گونجی کہ مہرین کا جملہ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اس کے لہجے میں اتنی ہولناک سچائی اور رعب تھا کہ مہرین پیچھے ہٹکی۔ شایان نے ایک طویل اور پرسکون قدم اٹھایا اور سیدھا مہرین اور سلطانہ بیگم کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک ایسی آگ جل رہی تھی کہ کوئی اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا۔ تم دونوں سمجھتی ہو کہ تم لوگوں کی یہ جھوٹی اور گھٹیا چالیں میں کبھی سمجھ نہیں پاؤں گا، شایان نے طنزیہ اور انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل ڈیوائس نکالا اور ایک بٹن دبایا۔ کمرے میں موجود اسپیکر سے اچانک آواز گونج اٹھی۔ یہ مہرین اور سلطانہ بیگم کی وہی سرگوشیاں تھیں جو انہوں نے کچھ دیر پہلے کچن کے کونے میں کھڑی ہو کر کی تھی، جہاں وہ یہ منصوبہ بنا رہی تھی کہ ہار کو حرین کے کمرے میں کیسے چھپانا ہے اور اس پہ چوری کا الزام کیسے لگانا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی سلطانہ بیگم اور مہرین کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور ان کے حواس خطا ہو گئے۔ ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شایان اس حد تک جا کر ان کی سازش کو بے نقاب کرنے کا انتظام کر چکا ہوگا۔ گھر کے باقی رشتہ دار جو اب تک حرین کو گناہ گار سمجھ رہی تھی، اب حقارت سے سلطانہ بیگم اور مہرین کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ ہے تم دونوں کا اصل چہرہ۔ شایان کی آواز میں ایک ایسا زہر اور نفرت تھی کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم لوگوں نے اپنی خاندانی حسد اور نفرت کی آگ میں ایک بے قصور لڑکی کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی۔ اس گھر میں رہ کر اپنوں کے خلاف اس درجے کی غداری کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ سلطانہ بیگم نے گھبرا کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ شایان بیٹا، وہ ہم تو بس… ایک لفظ اور نہیں، شایان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ آج کے بعد اس گھر میں تمہاری کوئی سازش نہیں چلے گی، اور اگر آئندہ کبھی کسی نے میری بیوی کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، یا پھر اس گھر سے ان لوگوں کو نکال باہر کروں گا جو اس امن کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد شایان نے کسی کی بات سننے کے بغیر مہرین کے ہاتھ سے وہ ہار جھپٹ کر دور پھینکا اور سیدھا حرین کے پاس آیا۔ حرین اب بھی سسکیاں لے رہی تھی اور اس کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شایان نے اپنے ہاتھ سے حرین کے کندھے کو تھاما۔ اس کی نگاہوں میں اب وہ پرانی سرد مہری نہیں، بلکہ ایک ایسا سمندر تھا جو صرف اور صرف پچھتاوے، احترام اور ایک گہرے جذبے سے لبریز تھا۔ حرین، شایان نے انتہائی دھیمی اور محبت میں ڈوبی ہوئی آواز میں پکارا، معاف کر دو مجھے۔ میری اس ویران اور اندھی دنیا نے تمہیں بھی اس طوفان میں گھسیٹ لیا، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں کہ اس گھر میں کوئی طاقت تمہیں اداس نہیں دیکھ سکے گی۔ حرین نے اپنی سرخ اور نم آنکھیں اٹھا کر شایان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شایان کے لیے جو شکر گزاری اور انکہی محبت تھی۔ اس نے شایان کے دل کے باقی تمام دروازے بھی ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ وہ تمام رشتہ دار جو تماشا دیکھنے آئے تھے شرمندہ ہو کر ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے، یہاں تک کہ کمرے میں صرف وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ باہر کھڑکی سے باہر رات کا اندھیرا اب چھٹنے لگا تھا اور آسمان پر ستاروں کی روشنی پھیل رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں شایان نے آگے بڑھ کر حرین کو اپنی مضبوط بازو کے حصار میں لے لیا۔ حرین نے اپنا سر شایان کے سینے پہ رکھ دیا اور اس کی دھڑکنوں کا یہ آہنگ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں پیوست ہو چکی ہے۔ کئی ماہ بعد اس گھر کا وہ ویران کمرہ اب ایک روشن اور پھولوں کی خوشبو سے مہکتا ہوا آشیانہ بن چکا تھا۔ کھڑکیوں کے وہ پودے جو ہمیشہ بند رہتے تھے اب پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور باہر کی خوبصورت دھوپ اور نرم ہوا کمرے کے اندر رقص کر رہی تھی۔ شایان اب اپنی زندگی سے بالکل مطمئن اور خوش تھا۔ وہ ماضی کے تمام سیاہ بادلوں کے پیچھے چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اس کی ویران دنیا کو آباد کرنے والی وہ معصوم اور صابر لڑکی اب اس کی حیات کا واحد اور حسین ترین سچ بن چکا تھا۔ شایان شام کے وقت کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو اس نے مسکراتے ہوئے حرین کی طرف بڑھایا۔ حرین، جب اس گھر کی حقیقی اور معتبر مالکن بن چکی تھی، وہ پھول تھامے اور اس کے چہرے پر ایک ایسی دلکش مسکراہٹ ابھری جو شایان کی تمام تھکن کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ شایان نے اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بس یہ سوچ رہی ہوں کہ زندگی نے ہمیں کتنے عجیب راستوں سے گزارا، ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں صرف سکون اور محبت ہے۔ حرین نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شایان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سرگوشی کی۔ یہ زندگی ویران تھی حرین،
تم نے آ کر اسے محبت کے رنگوں میں بھر دیا۔ اب یہ سفر ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہماری کہانی کی اصل خوبصورتی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، اور باہر مغرب کی سنہری روشنی اس خوبصورت اور رومانوی انجام پر محبت کی مہر ثبت کر رہی تھی۔